बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। PDM का आज इजलास था, सरबराही इजलास, और इस इजलास में हर चीज़ डिस्कस की गई, हर चीज़ पर गौर व ख़ौज़ किया गया, माँ सिवाय उसके उस चीज़ को डिस्कस नहीं किया गया जिसके लिए ये इजलास बुनियादी तौर पर तलब किया गया था, और वो था तहरीक अदम एतमाद का मामला। और तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वो बात जो उनको बहुत नागवार गुजरी, वो क्या शेर है वो जिसका सारे फसाने में ज़िक्र ना था, वो इस तरह करके मैं शेर की मत मार दी मैंने। फैज़ अहमद फैज़ साहब का है, तो खैर ये बनता भी नहीं था, लेकिन मैंने मिसाल दे दी इसकी। मामला ये है कि यू टर्न का जो ताना इमरान खान साहब को दिया करती हैं पाकिस्तान की हस्बे मुखालिफ की जमातें, मेरा ये ख़्याल है कि अब ये ताना या ये जो लक़ब है ये उनके ऊपर फिट आता है। ये पूरी कौम को पिछले कोई 1.5-2 साल से हॉकी खिला रहे हैं। वो कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, उस तरह करके खेल रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान ने पास दिया नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ ने पास दिया शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ ने पास दिया मौलाना फजल रहमान को, मौलाना फजल रहमान ने फिर नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ ने फिर मौलाना फजल रहमान को, मौलाना फजल रहमान ने फिर शहबाज शरीफ साहब को। और फिर किसी दिन ये होता है कि वो जी स्ट्रोक मारने के लिए, कोई फ्री हिट लेने के लिए मौका दे दिया जाता है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को। वो अपनी उन्होंने नई एक मुहिम शुरू की हुई है, और वो बड़े तरीके के साथ, बड़े सलीके के साथ PDM को इनकी औकात भी याद दिलाते रहते हैं, और उनको बताते रहते हैं कि जनाब के आप करने कुछ आए थे, कर कुछ रहे हैं। और अजीब मसखरापन है, मैं ये समझता हूँ ये सियासी मतलब मसखरापन नहीं है ना, कि आपने पिछले इजलास में ये वाली बात कही कि हम अगला जो 25 को इजलास हो रहा है, शहबाज शरीफ बगल में खड़े थे मौलाना फजल रहमान साहब के, और फरमा रहे थे कि जी कि उस इजलास में हम तहरीक अदम एतमाद के पेश करने से मुतल्लिक़ गौर व ख़ौज़ करेंगे। आज जब ब्रीफिंग का मामला आया, मीडिया के सामने आए हुज़ूर वाला जनाब मौलाना फजल रहमान साहब भी आए और दीगर कायदीन भी आए। चूँकि एन टाइम के ऊपर जिस तरह हादसा निकल जाता है चील का, वो आपने लतीफ़ा मेरा ख्याल मैंने आपको सुनाया हुआ है, अगर नहीं सुनाया तो छोटा सा मुख्तसर सा है कि किसी बंदे ने पूछा, ये जो होती है ना चील समझते हैं ना, वो जो फाल्कन की ही नस्ल में से होती है, तो उसको उन्होंने कहा कि जी कि आप चील साहिबा मोहतरमा, आप उकाब की तरह उड़ती हैं, दिखती भी उकाब की तरह हैं, आप डाइव भी उकाब की तरह करती हैं, परवाज़ भी आपकी एक जैसी है, स्टाइल भी एक जैसा है, चूंच भी एक जैसी है, रंग भी एक जैसा है, तो आपको लोग अकाब के ऊपर तरजीह क्यों नहीं देते, अकाब आपसे आगे क्यों है? तो चील ने क्या कि मेरा हादसा निकल जाता। उन्होंने क्या हादसा निकल जाता कि उन्होंने क्या, बिल्कुल आपने जिस तरह कहा कि मैं शिकार को देखती भी उसी तरीके से हूँ जिस तरह अकाब देखता है, मैं जनाब यूँ करके पर भी इसी तरह फैलाती हूँ, डाइव भी इसी तरह लेती हूँ, लेकिन जो ही मैं शिकार के पास पहुँचती हूँ तो मेरा हादसा निकल जाता है, मैं ही करने लगी हूँ। शहबाज शरीफ साहब का तो हादसा निकल जाया करता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन मामला ये है कि वो जब भी कोई इस तरह का माहौल हो, या तो बेचारे वो जो है वो चुप करके कहते हैं भाई मैंने जेल भेज दो, मैं ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ बोल नहीं सकता, उनको जनाब वो जेल का फाटक खुलता है और वो अंदर चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा जेलें तहरीक ये अपोजिशन में, ये नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून में सबसे ज़्यादा बेचारे या बाप ने काटी है शहबाज शरीफ साहब ने, या बेटे ने काटी है हमजा शहबाज ने, और ताना भी इनके ऊपर यही है। तो वो खुद कहते हैं, हालांकि फाइन जब बाप रल के खेल रहे हो तो फिर यही होता है कि अपने बंदे को बचा लिया जाता है, इन्हें सैरते कर लो ताकि ये इसका नाम शहीदों की फहरिस्त में रहे या इनका शुमार शहीदों में ही किया जाए। तो जब भी इस तरह का मौका आता है, या तो भाइन जेल में चले जाते हैं या फिर बीमार हो जाते हैं। तो अब भी वो उनको कोरोना हो गया, कुछ मेरा ख्याल को तीसरी चौथी दफ़ा अल्लाह रहम करे कोरोना उनको हो गया। तो वो इसलिए वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास में थे, और फिर इस इजलास में हम सदारती नहीं मानते, हम ये नहीं करते, ये बजट वापस लिया जाए, हम इसको मुस्तरद करते हैं, वो उसको मुस्तरद करते हैं, इधर उधर की बातें घुमा के। और जनाब बड़ा जनाब ज़ोर, हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, और लॉन्ग मार्च की तफसीलात हम जो हैं वो शेयर नहीं करेंगे, धरना कहाँ पे देना है, गड्डियाँ कितों दियाँ जाएंगियाँ, किधर से आएंगी। मतलब जिस तरह कोई कह रहे जेम्स बॉन्ड 007 का कोई मिशन है जिसको जनाब हम पब्लिक नहीं होने देंगे। आपके लॉन्ग मार्च से अब तो आपका लॉन्ग मार्च जो है वो आपके लिए एक ताना बन गया हुआ है, और आपको लॉन्ग मार्च को कोई सीरियस ले ही नहीं रहा। वो शेख रशीद साहब जैसा जो है, शेख रशीद साहब जैसी पर्सनैलिटी वो जनाब आपको डोले दिखा रही है।
آؤ 2-3 کٹھے کر لو, وہ کہتے ہیں لانگ مارچ 2-3 کٹھے کر لو. تو اب وہاں پر بیٹھ کے جی کہ یہ ہم نے نہیں بتانا جی, میں پتہ نہیں کوئی بم پھوڑنا ہے وہاں پر جا کے, یا کوئی پتہ نہیں وہ کون سا سانپ ہے لانگ مارچ, وہ پتہ نہیں کس پٹاری سے نکالنا ہے اور پتہ نہیں کون سی انی پڑ جانی ہے. تو یہ قوم کو کھلایا جا رہا ہے. اب یہ کیوں کھلایا جا رہا ہے, یہ ہے سوال. اور ان کا ہاسا کیوں نکل جاتا ہے یہ پوری پی ڈی ایم کا, کہ جب عین موقع آتا ہے کچھ کرنے کا تو ان کے ہاسے نکل جاتے ہیں اور ہنستے ہنستے ان کے زور ٹوٹ جاتے ہیں. سر جی معاملہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے وہ سیاست جو نیچرل پالیٹکس ہوتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ایک نیچرل فلو میں جو ہوتی ہے, یا پھر جس کو ہم کہتے ہیں کہ فطری, یا کہہ لیں کہ جو اصلاً سیاست جو حالات و واقعات کے عین مطابق ہو رہی ہوتی ہے اور اپنا رستہ خود بنا رہی ہوتی ہے. ایک وہ سیاست ہوتی ہے. ایک وہ سیاست ہوتی ہے جو پاکستان میں ہوتی ہے. پاکستان میں جو سیاست ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر کسی کی آنکھ کے اشارے کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے, کسی کی ٹیلی فون کال کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے, یا پھر کسی کی جانبداری یا پھر کسی کی غیر جانبداری کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا میں آپ کے سامنے ایک پروپوزیشن رکھ رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی وہ واقعی اس کے مسلز ہیں تو اس کو جناب وہ لڑنے میں کیا آر ہے, کوئی آر نہیں. اس کو اور سادہ کرتے ہیں. سادہ اس طرح کرتے ہیں کہ اگر واقعی پاکستان پیپلز پارٹی, اگر واقعی پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ یقین ہے کہ ان کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں, پاکستان کے عوام کھڑے ہیں, تو پھر تو وہ کیٹو پہاڑ سے بھی ٹکرا جانا چاہیے ان کو. پھر تو جناب وہ کہیں کہ ہم نے اس میں بھی راستہ بنانا ہے. تو جب اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ان کو پاکستان کے عوام کے اوپر اعتبار نہیں, اپنے ووٹر کے اوپر اعتبار نہیں, اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان میں اخلاص کی کمی ہے. ان کو خود پتہ ہے کہ ہم نے شاید کوئی 2 نمبری کرنی ہے, اور جناب 2 نمبری جو ہے وہ 2 نمبر طریقے سے ہی ہوتی ہے. ایک جو نیچرل پروسیس ہوتا ہے سیاست کا وہ نہیں ہوتا. اب ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ یہ ایک طرف اپوزیشن ہے اور ایک طرف گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ سائڈ بڑی ہے, جس طرح اپوزیشن سائڈ بھی بڑی ہے, جس میں بھانت کی یا وہ کیا کہتے ہیں بھانمتی کا کنبہ جس کو کہتے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, JUIF ہے, ANP ہے, مینگل گروپ ہے, 5-6 بڑے بڑے گروپ میں نے آپ کو گنوا دیے. اسی طرح حکومت میں PTI لیڈ کر رہی ہے اس کو, گورنمنٹ کو, MQM ہے, GDA ہے, مسلم لیگ کاف ہے, اور بھی ان کے ساتھ کچھ آزاد لوگ ہیں. تو اور یہ وہ ہیں جو الیکٹڈ ہیں. ایک ان کے نیچے انتظامیہ ہے, ایک پورے کا پورا سٹرکچر ہے ریاست کا. چونکہ وہ حکومت ہے اور ریاست کی جو ڈرائیونگ سیٹ ہے اس کے اوپر حکومت بیٹھی ہوئی ہے, تو پھر لہٰذا نیچے ایگزیکٹو ہے پوری کی پوری, جس میں ہم ہر طرح کی اسٹیبلشمنٹ گنوا سکتے ہیں. اس میں جوڈیشل سائیڈ کے اوپر بھی اگر آپ نے اس کو لانا, کیونکہ اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی تعریف جو ہے وہ بدل چکی ہے. پہلے کسی دور میں اسٹیبلشمنٹ صرف جو تھی وہ ہوتی تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی اور سول بیوروکریسی ہوتی تھی, ان کو ملا کے اسٹیبلشمنٹ کا نام دیا جاتا تھا. درمیان میں ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب کہا گیا کہ جی کہ صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, لیکن اب یہ تعریف کی جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں اب کچھ صحافی بھی ہیں, کچھ میڈیا ہاؤس کے مالکان بھی ہیں, کچھ عدلیہ کے ارکان بھی ہیں, اور کچھ سول بیوروکریسی کے بھی ارکان ہیں, حتیٰ کہ اب تو اس میں وابڈا جیسی بھی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی شامل ہیں. کیونکہ اگر آپ نے کسی کی حکومت کا پٹھا بٹھانا ہے تو آپ نے صرف وابڈا کا کوئی سوچ نیچے کرنا ہے نا, یہ لاہور میں بتی بند, یہ جناب یہ گریڈ اسٹیشن فلانا جو ہے وہ چوک کر گیا, یہ فلانا جو وہ NTD ہے سسٹم کے پورے کا پورا وہ جناب بیٹھ گیا. تو حکومت گالی کس کو پڑ رہی ہیں, گالیاں پرائم منسٹر کو پڑیں گی. تو لہٰذا اب یہ جو تانے بانے بنے جاتے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ میں وابڈا بھی شامل ہوگی, آپ کی اطلاع کے لیے عرض. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اب معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن تو سائڈ پہ کھڑی ہے, اور جو حکومت سائڈ کی جو پارٹی ہے وہ بہت بڑی ہے, اور اس کے اندر ایک جنگ جاری ہے. اگر میں یہ کہوں کہ اس کے اندر میں بھی ایک حلقے کے اندر جنگ جاری ہے کہ عمران خان صاحب بھی غیر متعلق ہیں اس میں. عمران خان صاحب صرف مطلب کہہ لیں کہ ایک کہہ لیں کہ مہمان اداکار ٹائپ کی کوئی چیز ہیں کہ کچھ فریق آپس میں لڑ رہے ہیں,
اور اپنے فیوچر کے لیے لڑ رہے ہیں کہ یار کہ اگر میں کوئی کہہ رہا میں رہنا, کوئی کہتا میں آنا. اب کو جو کہہ رہا ہے کہ میں آنا ہے اس کے پیچھے کون ہے, اس کو کہاں سے سپورٹ حاصل ہے. عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں, کیونکہ یہ جو قلم کی طاقت ہے, قانون کی جو اختیار ہے قانونی, وہ تو عمران خان صاحب کے پاس ہی ہے نا. اور انہی کو میرا مطلب ہے کہ وہ ایک رول ہے ان کا, اور اتنا ہی رول ہے ان کا. بظاہر تو یہی میجر رول ہے اور یہی مین اداکار ہے, لیکن پاکستان کی سیاست میں یہ مہمان اداکار ہوتا ہے. تو لہٰذا لڑائی اتنی سی ہے. ایک کہہ رہا ہے میں تم نے کوئی ہلا کے وہائے میں تھی, دوسرا کہتا ہے کہ جی کہ مینوں کوئی روک کے وہائے میں جناب ٹبر مکھا دیا ٹکار نہ مارا. اس طرح کر کے وہ سین چل رہے ہیں. تو اپوزیشن جو بیٹھ کے ہے وہ صرف اس سین کو دیکھ رہی ہے کہ پائن ساڑھے لاکھ کوئی حکم. وہ آپ نے سنا ہوگا نا لطیفہ کہ وہ مولوی صاحب گزر رہے تھے تو وہ خواتین آپس میں لڑ رہی تھی, تو وہ لڑتی لڑتی خاتون کا دھیان گیا تو وہ تانے تمیڑے دے رہی تھی تینوں مولوی لے جان. تو وہ مولوی صاحب کھلو گئے, اب وہ لڑی جا رہی ہیں, انہوں نے کہا بی بی میرے واسطے دسو کی حکم ہے. تو اپوزیشن بیسکلی بیٹھ کے وہ جو لڑ رہے ہیں آپس میں ان کو کہہ رہی ہے سر میرے واسطے دسو کی حکم ہے. تو یہ میرا یہ سارے کا سارا تاثر میرا ہے کہ اپوزیشن کوئی چاہ رہی ہے کہ کسی طرف سے کوئی کیچ مس, یا کہیں کہ بال مس ہو, یا پر کوئی کیچ پکڑ لے, ہم کوئی کیچ ہاتھ آ جائے. تو یہ ہے. اب یہ پاکستان کی سیاست بنیادی طور پر ہے اسی طرح کی, عوام کے بل بوتے کے اوپر سیاست مدت ہوگی کسی نے کی ہو, کوئی سیاست نہیں ہوتی عوام کے بل بوتے کے اوپر. اور جس کو نیچرل پروسیس کہتے ہیں سیاست میں, وہ نیچرل پروسیس جو ہے وہ اڈاپٹ ہی نہیں کیا گیا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ کب سے لا تعلق ہوئے پڑے ہیں, یا ان کی گورنمنٹ کی کلینکل ڈیتھ جو ہے پولیٹیکلی وہ ہو چکی ہوئی ہے, لیکن کسی میں اتنا دم ہی نہیں کہ آگے بڑھ کے ساغر و مینا اٹھا لے. کسی میں یہ جرت رندانہ ہے ہی نہیں. مطلب ہر بندیاں لتاں کم رہی ہیں, وہ پتہ نہیں کی ہوئے گا, وہ دو پارٹیاں لڑ رہی ہیں. بھائی اگر آپ کو اتنا زوم ہے کہ اس پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ ہیں, تو عوامی طاقت کے سامنے کون ٹھہرتا ہے بھائی. لیکن آپ نے عوام کے اوپر نہ اعتبار کرنا ہے, نہ وہ والی سیاست کرنی ہے. آپ نے سیاست کرنی ہے چور دروازوں والی, چور کھڑکیوں والی, چور سوراخوں والی, کہ ادھر سے چوہا نکالا ادھر سے گھسایا. یہ والی پاکستان میں سیاست جاری ہے. اب اس کے اوپر ایک اور تھیوری جنم لے رہی ہے, اور بڑے دنوں سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ چونکہ وہ گروہ لڑ رہا ہے, اور وہ جناب وہ کہہ رہا ہے نواز شریف صاحب کو کہ جب ڈیل کرنی ہے تو پھر ڈیل انج دی ہوئے گی, دوسرا کہہ رہا ہے ڈیل کرنی ہے تو پھر ڈیل انج دی ہوئے گی, وہ رہے گا نہیں میں رہوں گا وہ جائے گا نہیں, کلا عمران خان کیوں, باقی یہ اس طرح کر کے معاملات چل رہے ہیں. تو پاکستان کی سیاست اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی اقتدار کی غلام گردشوں کی راہداریوں میں گھوم رہی ہے, اور جس سے پاکستان کے عوام کا نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی واسطہ ہے, اور نام آپ کا لیا جاتا ہے اور محبتیں آپ کی گنوائی جاتی ہیں. قصہ مختصر پاکستان کے یہ جو سیاستدان ہیں, یعنی کہ اپوزیشن کی میں بات کر رہا ہوں, پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں, ان کی سیاست کا جو دار و مدار ہے وہ ایک انتظار ہے, ایک اشارے کے اوپر انتظار ہے, کسی کال کے اوپر انتظار ہے, کسی اندر کھاتے تگڑم کا. یہ آپ پہ ڈپینڈ نہیں کرتے, نیچرل فلو پہ ڈپینڈ نہیں کرتے, جو نیچرل پالیٹکس کا ایک عمل ہوتا ہے اس کے اوپر یہ ڈپینڈ نہیں کرتے. یہ جو اصل تحریک ہوتی ہے محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے, زیادہ جان مارنی پڑتی ہے, اس پر یہ بلیو ہی نہیں کرتے. محض اشارہ, محض وہ جو محلاتی سازشیں ہیں, وہ محض کسی کی ناراضگی, محض کسی کی محبت کہ جناب کے اشارہ ہو گیا آ جاؤ چلیے اب آپ کے لیے راستے کھل گئے ہیں. اس سے آگے پاکستان کی جو اس وقت کی حزب اختلاف ہے, اپوزیشن ہے, اس کی سیاست اس سے آگے نہیں بڑھ پائی, اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ان کی سیاست سے کیا برآمد ہونا ہے, تاریخ پہ تاریخ, پھر اگلی تاریخ. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.